अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टेट 5060 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनमोल खालिद। नाज़रीन, सियासत को अबादत समझकर चलना और ख़ास तौर पर अपना आइडियल कायदे आज़म को बनाना यकीनन अपने लिए एक मुश्किल रास्ता चुनने वाली बात है। सियासत में अगर खानदान के फराइज और शोहर की मोहब्बत भी शामिल हो जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली मिसाल बन जाती है। मजाजी खुदा का जब फर्ज अदा करते करते शहीद हो जाना और फिर एक घरेलू बीवी का अपने मजाजी खुदा की विजन को लेकर आगे चलना, इस जैसी मिसालें बहुत ज्यादा नायाब होती है। घरेलू जिम्मेदारियां, कारोबार की देखभाल के साथ साथ अपनी जमीनों की निगरानी भी करना, ये एक औरत के लिए बहुत ही मुश्किल है। नासरी मसूद भट्टी की जोजा पीपी 175 कसूर की टिकट होल्डर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कसूर मुजम्मल मसूद भट्टी के लिए बांधी हैं, आए इनसे मुलाकात कराते हैं और आपकी और तमाम तर सवालात उठाते हैं जिसका तज़किरा आप हमारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र। जी, आप मुझे ये बताएं कि घरेलू वाइफ से आपको सियासी जिंदगी का सफर करना पड़ा, तो किस वजह से आपको ये सफर करना पड़ा? जी 2014 में मसूद अहमद भट्टी मेरे हस्बैंड जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ था, उनको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया टोल प्लाजे मुस्तफाबाद लिलियानी में अलॉन्ग विद 4 गार्ड्स। तो वो उसके बाद एकदम से हम पे तो सख्ता आ गया कि अब क्या करना है। तो फैमिली ने फिर बड़ी सोच विचार के बाद मेरा नाम पुट किया कि जी आगे से सियासत में हमारी फैमिली की तरफ से मुजम्मिल मसूद भट्टी आएंगी। घरेलू औरत से एक तरह से पॉलिटिशियन एक्सीडेंटली मैं आई, कोई मतलब इंटेंशन नहीं थी। ऑल्दो एजुकेशन मेरी पॉलिटिकल साइंस में भी थी और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में भी किया हुआ था एमए, लेकिन ये सिर्फ किया था कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। लेकिन बाद में एक्सीडेंटली मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। जी, शोहर की मोहब्बत जो कि हल्के की आवाम से थी, इसलिए आपका निकलना और दूसरी तरफ घरेलू जिम्मेदारियां, तो किस तरह मैनेज करती हैं? आपको पता है मुश्किल बहुत है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि औरत को अल्लाह ने एक एक्स्ट्रा सिफ्त ये दी है कि जब उसके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ती है तो वो दिलो जान से उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो इसी तरह मैं घरेलू खातून थी, लेकिन जब पॉलिटिक्स में आई तो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अदा करने की कोशिश कर रही हूँ। जी अच्छा, कसूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़, बहुत बड़ा गढ़ है, तो एक औरत होने के साथ साथ जनरल इलेक्शन लड़ना, आप मखसूस नशिस्त की तरफ क्यों नहीं जाते? जी मुझे पार्टी क़यादत ने मखसूस नशिस्त के लिए कहा था। मुझे मखसूस नशिस्त की तरफ जा सकती है ना? मैं तब जा सकती थी। मुझे ऑफर्स थी कि एमएनए विद मिनिस्ट्री, एमपीए विद मिनिस्ट्री, लेकिन मेरी फैमिली ने और मैंने इस चीज़ को प्रेफरेंस दी कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी हल्के की आवाम है वो बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए थे, जो हमारे वोटर सपोर्टर थे, और वो देख रहे थे कि हमें भट्टी साहब की जगह पे कौन अब हमें लीड करेगा। तो इसलिए मैंने वो दोनों ऑफर्स को रिजेक्ट किया और जनरल इलेक्शन की तरफ आई। बेशक ये नून लीग का गढ़ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त भी देता है। मैं हार तो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी इक़्तिदार में आ गई, तो अल्लाह का शुक्र है, सब काम भाइयों के करवा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस वक्त जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और कसूर में मेरा जो स्टेटस है वो मेरा एमपीए का ही है, क्योंकि हर काम मैं अपनी भाइयों के करवाती हूँ। जी जी जी, मुझे ये बताएं कि सारी ज़िंदगी मुश्किलात के हवाले कर दी है। पहले शादी के बाद तालीम मुकम्मल करना, फिर घरेलू जिम्मेदारियां, फिर सियासत का सफ़र करना, ऊपर से आपने इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा दिया। देखिए जी, एडवेंचर शुरू से ही लाइफ में रहा। पढ़ रही थी तो शादी हो गई, फिर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद भट्टी साहब इस दुनिया से बहुत छोटी उम्र में चले गए, बच्चों की जिम्मेदारियां भी आ गई। तो एक भट्टी साहब का मिशन जो कि गरीब आवाम के काम आना,
ہیں وہ آپ اگر قصور میں جائیں تو آپ کو ہر کوئی بتائے گا کہ بھٹی صاحب غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے. تو بھٹی صاحب کے مشن کو لے کے میں آگے جا رہی ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو کہ جن کی کوئی نہیں سنتا اللہ کی ذات کے بعد, وہ میرے حلقے کے لوگ الحمدللہ میں ان کے لیے ہر وقت حاضر ہوتی ہوں. اچھا, بھٹی صاحب کو غریبوں کی مدد کرنا اچھا لگتا تھا, آپ آج تک بھٹی صاحب کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں, اور آپ کو پھر غریبوں کی مدد کر کے کیسا لگتا ہے, کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی, مجھے 1.5 سال ہوئے تھے پالیٹکس میں آئے تو میری مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی ایک گیدرنگ میں. تو جب میں نے بتایا اس طرح کہ ہمارے بھائیوں نے انٹروڈکشن کروایا تو کہتے ہیں آپ نے بیٹا ایک کام کرنا ہے. میں نے کہا جی مجھے بتائیں. کہتے ہیں سیاست میں مجھے لگتا ہے فیملی لے آئی ہے, لیکن آپ نے جب بھی گھر سے نکلنا ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو قدم میں اٹھا رہی ہوں نا, یہ میں اللہ کی رضا کے لیے اٹھا رہی ہوں. یقین مانیں جو کہ ایک اتنا یہ ٹف کام ہے پالیٹکس کرنا, حلقے کی سیاست کرنا 24 گھنٹے کا کام ہے. جو قدم اللہ کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو اس میں تو مدد ہوگی. وہ جب سے میں نے وہ نیت کی تو آپ یقین مانیں ایک نئی طاقت, نئی انرجی بھی مجھے ملی. اور میں جب گھر واپس آ رہی ہوتی ہوں, اگر کسی 1-2 بھائیوں کا بھی کام ہو جائے تو میں ایک سیٹسفائیڈ ہو کے جا رہی ہوتی ہوں کہ میں نے اپنا کوئی فرض ادا کر دیا. تو وہ مجھے بڑا سکون ملتا ہے, اچھا لگتا ہے. سیاست دیکھا جائے بس کچھ کالی بھیڑوں نے سیاست کو خراب کیا ہوا ہے, ادروائز سیاست سب سے بڑی خدمت ہے, عبادت ہے, عبادت ہے, سب سے بڑی خدمت ہے. آپ غریبوں کے کام آتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, بے بس اور محتاجوں کے کام آتے ہیں. جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی میرا یہ کام کر دیں, اور اگر دیکھیں سارے کام ہوتے بھی نہیں ہیں, سارے رکتے بھی نہیں ہیں, لیکن اگر آپ 50% بھی ان میں سے کر لیتے ہیں نا تو آپ کو ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے انسان ہونے کا فرض ادا کر دیا. جی, جس طرح کی زندگی آپ کی گزر رہی ہے اس طرح کے لوگ تو علامہ اقبال, قائد اعظم عبدالستار ایدھی کو آئیڈیل بناتے ہیں, تو آپ کا آئیڈیل کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے آئیڈیل قائد اعظم ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اتنا پیارا ملک پاکستان دیا کہ جس میں ہم اپنی مذہبی آزادی, معاشرتی ہر طرح کی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور میں اس حساب سے خان صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی کہ وہ بھی قائد اعظم صاحب کی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں. جی, سب سے پہلا الیکشن آپ نے کب لڑا اور کیا بنا تھا پھر اس میں؟ میں نے جی 2018 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, میں دوسرے نمبر پہ تھی, ہار گئی تھی. جی, الیکشن ہار گئی تو کیا خود کے احتسابی کے عمل سے گزارا یا پھر دادلی کا شور مچا دیا تھا؟ نہیں جی, دیکھیں مجھے 26 جولائی, اکثر ایسا ہوتا نا کہ جو الیکشن ہار جاتا ہے کہتا ہے جی داندلی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سرکمسٹانسز کچھ ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں جو یہ خالی ڈنڈورا پیٹتے رہے نا وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو مجھے اگلے دن 26 جولائی کو 6 بجے RO کے روم میں میرا اناؤنس ہوا رزلٹ, اور 27 جولائی سے میں اپنے آفس میں اپنے بھائیوں کے لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں ان کے کام کروں گی. جتنا کچھ ابھی تک آپ سے میں پوچھ چکی ہوں, اس سے عیان ہے کہ آپ کے بعد اس ویژن کو کون لے کر چلے گا, جیسے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ویژن کو لے کر چل رہی ہو. جی, میرے بعد کیا الحمدللہ میرے ساتھ ہی میرا بیٹا احسن مسعود بھٹی, وہ ماشاءاللہ پالیٹکس میں بہت آگے ہے, مجھے بہت سپورٹ کرتا ہے. میری پوری فیملی مجھے سپورٹ کرتی ہے, جس میں میرے دیور جیٹھ, میرے کزنز, بھائی سب شامل ہیں. لیکن میرے بیٹے کا تو ایک زندگی کا مقصد ہے کہ جو پاپا کا موٹیو تھا وہی میں نے آگے جا کے سب کی خدمت کرنی ہے, اور وہ مجھے بہت سپورٹ کر رہا ہوتا ہے پالیٹکس میں, اور یوتھ میں بھی ماشاءاللہ اس کی بڑی زیادہ سٹینڈنگ ہے. جی ماشاءاللہ, جو سیاست آپ کی نظر آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ حلقے سے باہر بھی بڑھ چڑھ کر سیاسی میٹنگز میں حصہ لیتے ہو گے؟ جی الحمدللہ, میں جب سیاست میں آئی تو اس کے بعد ہماری آئے دن, آپ کو پتہ ہے اپوزیشن میں تھی PTI, آئے دن ریلیاں, کبھی اسلام آباد جانا, دھرنے دینے, پھر وہ لاک ڈاؤن کے لیے ادھر بنی گالا. تو میں الحمدللہ اپنے قصور میں ہراول دستے کی طرح میں سب سے پہلے ہوتی تھی ود مائی ٹیم. اگر لودھراں کا الیکشن ہے, بائی الیکشنز, یاسمین راشد صاحبہ کا
پھر ہمارے سمندری کا آ گیا تھا. اسی طرح جدھر بھی بائی الیکشنز ہوتے تھے ہمارے سینٹرل پنجاب کے صدر علیم بھائی وہ کہتے تھے کہ بہن آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ جانا ہے, تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ جاتی تھی اور ہر معاملے میں الحمدللہ پیش ہوتی ہوں. آپ نے پی ٹی آئی کو کیسے جوائن کیا اور کیسے متاثر ہوئے آپ؟ جی پی ٹی آئی کو میں نے جوائن کیونکہ میرے خاوند کی جماعت تھی. بھٹی صاحب خان صاحب کو بہت پسند کرتے تھے اور میں بھی خان صاحب کو کیونکہ ایک مخلص دیانتدار انسان پہلی دفعہ قائد اعظم کے بعد ہمارے پاکستان کو ملا ہے, تو مجھے بھی خان صاحب سے اسی طرح عقیدت ہے جس طرح مسعود بھٹی کو تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کچھ تبدیلیاں لائیں گے؟ جی کیوں نہیں. آپ تبدیلی کا نعرہ لگاتے تھے نا کہ تبدیلی آ رہی ہے, تو تبدیلی کب تک آئے گی؟ کیا کارکردگی ہے خان صاحب؟ آپ دیکھیں جی تھوڑا سا آنکھوں کو کھولیں, جی ٹھیک ہے جی, باہر معاشرے میں نکلیں. آپ کو سب سے پہلے کووڈ نے جب پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تو خان صاحب کی بہترین پالیسیز سے الحمدللہ ہمارا وہ حال نہیں ہوا جو باقی دنیا کا ہوا. احساس کفالت پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا غریبوں کے لیے اور کسی پارٹی ایفلیشن کو اس میں نہیں رکھا گیا, جو بھی ڈیزرونگ تھا سب کو پیسے دیے گئے. اس کے بعد لنگر خانے کھولے گئے تاکہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے, ٹھیک ہے جی, اور مسافر خانے کھولے گئے تاکہ کوئی بھی باہر سے جو آئے اور کوئی غریب ہو وہ اس کو ایک شیلٹر ہوم کی طرح اس کے مطلب وہ ادھر رہ سکے. اس کے بعد یہ کامیاب نوجوان قرضہ, وہ ہمارے نوجوان انہوں نے اپلائی کیا اور ماشاءاللہ نکلا ہے ان کا قرضے. سب سے بڑی بات کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان یہ ہو رہا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے گھر بن رہے ہیں جس میں 5,000 ماہانہ قسط کے اوپر ایک غریب بندہ جو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں اپنا گھر بھی بناؤں گا وہ بھی اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گھر کا مالک بنے گا. اور اس کے علاوہ ہماری جی ڈی پی دیکھیں جی, جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو 1.7 تھی اور اب الحمدللہ 4+ ہے. تو آپ دیکھیں معیشت میں بھی ہم گرو کر رہے ہیں, ہر طرح سے اللہ تعالیٰ بہتری لا رہا ہے. جب آپ کو اتنی چیز بگڑی ہوئی ملے گی تو کچھ تو ٹائم لگے گا. کوئی جادو کی چھڑی تو ان کے ہاتھ میں نہیں تھی خان صاحب کے کہ انہوں نے گھمانی تھی تو سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا, کیونکہ آخری 2 سالوں میں نون لیگ کے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ نیکسٹ ہمارا ٹینیور نہیں ہے. انہوں نے اتنے زیادہ قرضے لیے کہ ہماری جب گورنمنٹ جب ہمیں ملی تو ہم قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. اور جو یہ آبجیکشن لگاتے ہیں اپوزیشن والے کہ خان صاحب نے قرضے پھر کیوں لیے, جناب آپ کے قرضوں کو اتارنے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑے, نہیں تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے اس میں آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے اپوزیشن نے ہماری مخالفت کی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور ملک پاک ترقی کرے گا. چلیے آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی کر دیں, تھوڑا ہمیں یہ بتا دیں کہ خان صاحب یہ مہنگائی کے اوپر کب کنٹرول کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی کے اوپر بہت جلد کنٹرول ہوگا. اور جس طرح دیکھیں خان صاحب صرف اپوزیشن سے نہیں لڑ رہے, وہ ہم بھی سمجھتے ہیں کوشش تو کر رہے ہیں. خان صاحب پورے مافیا سے لڑ رہے ہیں. جی بالکل. اگر پیٹرول کو کم کرتے ہیں تو مافیا شروع ہو جاتا ہے, پیٹرول غائب ہو جاتا ہے, ہڑتالیں سارا. لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. جس طرح بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ہمارے عام بھائیوں بہنوں کے پاس بہت جلد پہنچیں گے اور بہترین اللہ تعالیٰ کرے گا. آپ کو پتہ ہے ڈیمز بن رہے ہیں, جی. خالی صرف سڑکوں کے جال ہی نہیں بنانے پہ ہم نے زور دیا. ہم نے ہیلتھ کارڈ دیکھیں, ایک غریب بندہ کہ جس کے پاس اپنا علاج کرانے کو نہیں, وہ 7 لاکھ پلس اس کو ملے گا ہیلتھ کارڈ میں. وہ ہماری گورنمنٹ اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. اور اس پہ میں خود وٹنس ہوں, میرے حلقے کے غریب لوگ جب جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں, بائی پاس ہوتا ہے, سٹنٹس ڈلتے ہیں, اپنے آپریٹ کرواتے ہیں, یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ غریبوں کو مل رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2021 کے اینڈ تک پورے پنجاب کے جو آئی ڈی کارڈ ہیں وہی ایز اے ہیلتھ کارڈ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کنسیڈر کیے جائیں گے. ہماری جو غریب عوام ہے یہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت پریشان ہے, تو روزگار کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا دیکھیں. گورنمنٹ دیکھیں جب گورنمنٹ ہمارے پاس آئی فوری طور پہ کووڈ آ گیا. بالکل ایسے کووڈ نے جس طرح پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا آپ کو اس کا پتہ ہے, بالکل ایسے اندازہ ہے.
تو اس کے باوجود الحمدللہ ہماری معیشت کو, ہمارے عوام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مشکلات میں نہیں ڈالا جس طرح باقی دنیا ہے. تو بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, نوکریاں بھی بنیں گی. جب ڈیمز بن رہے ہیں, جب گھر بن رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ادھر انجینئرز بھی چاہیے ہوں گے, ادھر کانٹریکٹرز بھی چاہیے ہوں گے, ادھر لیبر بھی چاہیے, تو ساری نوکریاں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ سے میرا یہ آخری سوال ہے, کیا بھارت اور اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے اپنے تعلقات کچھ بہتر ہوں گے؟ جی, بھارت کے ساتھ پہلے کر لیتے ہیں. بھارت کے ساتھ تب تک ہمارے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے جب تک کہ 5 اگست کا جو انہوں نے ایکشن لیا وہ ختم نہیں کرتے. جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا, ہمارا بھارت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تجارت یا ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. اور فلسطین, بیت القدس ہمارا قبلہ اول, ہمارے لیے عزیز محترم, ہمارے لیے بہت عقیدت کی جگہ, وہ جب تک آزاد نہیں ہوتا اسرائیل کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو اور ہمارے 110 نیوز کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, لیکن ایک بات میں اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے پورے ہم وطنوں کو کہنا چاہوں گی, ہم ایک فرد ہیں, لیکن جب بھی ہم نے سوچنا ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ہم بھی کچھ نہیں ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان زندہ باد. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, میں ان والدین کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں اور ان کو پڑھا لکھا کے ایک اچھی سیٹ پر لے کے آتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں آج یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے, انہوں نے اپنے, جیسے کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے کہ ان کے شوہر کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کی سیٹ کو لے کر آگے چلے اور انسانی خدمت کر رہے ہیں, جو کہ ان کو انسانی خدمت کر کے بہت اچھا یہ محسوس بھی کر رہا ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی لوکیشن کے ساتھ. تب تک اپنی ہوسٹ انمول خالد کو دی اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.